बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल पंजाब पुलिस 8 मार्च 2025 पेपर का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके दोनों साबका पार्ट्स देख सकते हैं। और आज तक जितने भी कांस्टेबल पंजाब पुलिस के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स भी आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। इससे पहले कि 40 MCQ साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये पेपर का क्वेश्चन है। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर में नहीं आई थी, लेकिन ये शॉर्ट डिटेल मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुई है। किसी पेपर में पंजाब के थाने पूछे गए हैं, किसी पेपर में सिंध के, किसी में KP के, किसी में बलूचिस्तान, किसी में गिलगित बल्तिस्तान, किसी में इस्लामाबाद। ये मुख्तलिफ पेपर्स में से लिए गए क्वेश्चंस हैं, मुख्तलिफ जगह पे ये रिपीट हुए हैं। इसलिए इन तमाम इंफॉर्मेशन को लाजमी याद रखिएगा। आने वाले पेपर में इनमें से कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है। पंजाब में मौजूद कुल थानों की तादाद 737 है। इसके बाद आप सिंध के थाने नोट कर लें। सिंध में कुल थानों की तादाद 1046 है। KPK में 511 है। बलूचिस्तान में 383 है। गिलगित बल्तिस्तान में 104 है। और इस्लामाबाद में कुल थानों की तादाद 25 है। क्वेश्चन नंबर 42। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने किस साल जामे शहादत नोश फरमाया? कैप्टन कर्नल शेर खान ने 1999 में जामे शहादत नोश फरमाया। कर्नल शेर खान रैंक के लिहाज से कैप्टन थे। आपका ताल्लुक 27 सिंध रेजिमेंट से था। आपने 5 जुलाई 1999 को कारगिल की जंग में शहादत नोश फरमाई। आपको कारगिल का शेर, लाइन ऑफ कारगिल भी कहा जाता है। आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री एजाज़ निशाने हैदर से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 43। बशारुल असद ने किस मुल्क पर हुकूमत की? बशारुल असद ने शाम पर हुकूमत की। बशारुल असद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप नोट कर लें, इंटरव्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। बशारुल असद मुल्क शाम का 19वां सदर रह चुका है। बशारुल असद एक मिलिट्री ऑफिसर और डिक्टेटर था। इन्होंने साल 2000 से लेकर 2024 तक 24 साल मुल्क शाम पर हुकूमत की। बशारुल असद के वालिद का नाम हफीजुल असद था, जिसने 1971 से लेकर अपनी वफ़ात तक साल 2000 तक मुल्क शाम पर हुकूमत की। हफीजुल असद की वफ़ात के बाद हुकूमत बशारुल असद ने संभाल ली। शाम का जो कंट्रोल है वो बशारुल असद के पास आ गया। इस तरह इस एक ख़ानदान ने मुसलसल 1971 से लेकर 2024 तक 53 साल तक मुल्क शाम पर हुकूमत की। क्वेश्चन नंबर 44। हिजरत मदीना किस साल हुई? हिजरत मदीना 622 ईस्वी में हुई। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोरखा 9 सितंबर 622 ईस्वी की रात अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अहले मक्का की तमाम अमारतें सुपुर्द कर दी और अपनी बिस्तर पर सुला दिया। निहायत खामोशी से आप वहाँ से घर से निकले और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा 3 दिन गारे सोर में पनाह ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोरखा 13 सितंबर 622 को ऊँटों पर सवार बचते बचाते मोरखा 20 सितंबर 622 ईस्वी को मदीना के मज़ाफ़ाती मुकाम कुबा पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोरखा 24 सितंबर 622 ईस्वी बरोज़ जुमा मदीना मुनव्वरा पहुँचकर नमाज जुमा पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 45। इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन कौन हैं? इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा नाम बिलाल बिन रिबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। आपका ताल्लुक़ हबशा से था। आप मक्का के एक काफिर उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کیا۔ ویورز، مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ فیوچر میں جتنے بھی ریمیننگ پارٹس آنے ہیں ان تمام کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اگر آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی سے کانسٹیبل پنجاب پولیس کی اپ ٹو ڈیٹ گائیڈ لیٹسٹ 3rd ایڈیشن بذریعہ پوسٹ منگوانا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے آفیشیل واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کریں اور یہ لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ گائیڈ نوٹس گیسٹ پیپرز بذریعہ ڈاک حاصل کریں۔ ای ٹیسٹ اکیڈمی کے جو نوٹس ہیں اس میں جتنے بھی پیپرز ہیں تمام کے تمام پیپرز حل شدہ پیپرز شامل کر دیے گئے ہیں۔ 8 مارچ 2025 کا مکمل پیپر بھی ایڈ کر دیا گیا ہے۔ نوٹ فرما لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی صرف اور صرف بذریعہ ڈاک نوٹس گائیڈز گیسٹ پیپرز پرووائڈ کرتی ہے۔ واٹس ایپ پر یا پی ڈی ایف میں کسی قسم کا ڈیٹا ہم پرووائڈ نہیں کرتے۔ کویسچن نمبر 46، مونٹیگو چیلمرز فورڈ اصطلاحات کب پیش کی گئی؟ مونٹیگو چیلمرز فورڈ ریفارمز 1919 میں پیش کی گئی۔ ویورز، یہ جو اصطلاحات ہیں جنہیں مونٹیگو چیلمرز فورڈ اصطلاحات کہا جاتا ہے، ان کا دوسرا نام مونٹ فورڈ اصطلاحات ہے۔ یہ اصطلاحات 1918 میں جاری کی گئیں، لیکن ان اصطلاحات کو 1919 میں بر صغیر پاک و ہند پر لاگو کیا گیا۔ کویسچن نمبر 47، نفلی نمازوں میں تہجد کی نماز سب سے افضل ہے۔ تہجد کا کیا مطلب ہے؟ تہجد کا مطلب ہے رات میں سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنا، یہ تہجد کہلاتا ہے، یہ تہجد کے معنی ہیں۔ کویسچن نمبر 48، وہ کون سا ملک ہے جس نے فلسطین کی عوام پر جنگ مسلط کر رکھی ہے؟ اسرائیل نے فلسطین پر جنگ مسلط کی ہوئی ہے۔ آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب ہے۔ کویسچن نمبر 49، محبت کا مترادف کیا ہے؟ محبت کا مترادف عشق ہے، محبت کا متضاد نفرت ہے۔ کویسچن نمبر 50، خوشبو کا مترادف عطر ہے، پھول کا مترادف کلی ہے، سکون کا مترادف اضطراب ہے، عظمت کا مترادف فضیلت ہے، گرمی کا متضاد سردی ہے، امید کا متضاد نا امیدی ہے، سچ کا متضاد جھوٹ ہے۔ کویسچن نمبر 57 ہے، روشنی کا متضاد اندھیرا ہے۔ 58، خواب کا متضاد حقیقت ہے۔ کویسچن نمبر 59، بڑائی کا مترادف عظمت ہے، زندگی کا متضاد موت ہے، دوسروں کا متضاد خود ہے۔ کویسچن نمبر 62 ہے، خوف کا متضاد جرت ہے۔ ویورز، یہاں پر نوٹ کر لیں، اگر آپ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ای ٹیسٹ اکیڈمی سے نوٹس گائیڈز گیسٹ پیپرز نہیں منگوا سکے تو بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ ہماری etest.com.p کے ویب سائٹ سے بالکل فری آف کاسٹ تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاہے تو آپ گوگل پلے اسٹور سے بالکل فری آف کاسٹ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جیسے ہی آپ ہماری موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا کریں، ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری اس ایپ کو 5 اسٹار ریٹنگ ضرور دیا کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے سوشل پلیٹ فارمز ہیں، انہیں لائک اور فالو کر لیں کیونکہ ڈیلی بیس پر ان تمام پلیٹ فارمز پر ہم ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 63، قرآن مجید کے مطابق روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے مطابق روزہ رکھنے کا مقصد تقوی یا پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ کویسچن نمبر 64، غزوہ بدر کس مقدس ماہ کے دوران لڑا گیا؟ غزوہ بدر ماہ رمضان میں لڑا گیا۔ ویورز، کچھ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، بہت سے پیپرز میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ غزوہ بدر ہجری کیلنڈر کے مطابق 17 رمضان المبارک 2 ہجری، جبکہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو لڑا گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں میں سے 14 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، 14 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے، اور کفار میں سے 70 کفار مارے گئے اور 70 کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ کویسچن نمبر 65، حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ مسلمانوں نے پہلا حج 9 ہجری کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ادا کیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا حج 10 ہجری کو ادا کیا۔ یہاں پر کینڈیڈیٹس کیا کرتے ہیں، وہ یہ لکھ دیتے ہیں جی حج کیونکہ 9 ہجری کو فرض ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 9 ہجری کو حج ادا کیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو حج ادا کیا تھا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں 1 حج اور 4 عمرے ادا کیے۔ کویسچن نمبر 66، مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب آسمانی تھی؟ یہاں پر تورات جو ہے یہ آسمانی کتاب ہے۔ آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے، جن میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید شامل ہیں۔ کویسچن نمبر 67، زکوٰۃ کس سن ہجری میں فرض ہوئی؟ ویورز یہ کویسچن موسٹ ریپیٹڈ ہے۔ زکوٰۃ اور روزہ یہ دونوں 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ نصاب زکوٰۃ میں مال کا 2.5% ادا کرنا ہوتا ہے۔ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کویسچن نمبر 68، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے برس کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا؟ 25 سال کی عمر میں۔ ویورز کئی پیپرز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پوچھی گئی ہے، کئی پیپرز میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر پوچھی گئی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان قبول کیا، ایمان لائیں۔ کویسچن نمبر 69، ماہ رمضان کا ابتدائی عشرہ کیا کہلاتا ہے؟ ماہ رمضان کا ابتدائی عشرہ عشرۂ رحمت کہلاتا ہے۔ ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ عشرہ ہوتا کیا ہے۔ 10 دن کا جو دورانیہ ہوتا ہے اسے ایک عشرہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کو، پہلے 10 دن کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کو، دوسرے 10 دن کو، 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک کا جو دورانیہ ہے اسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے کو، 21ویں روزے سے لے کر آن ورڈ، چاہے 29 روزے ہیں یا 30 روزے ہیں، انہیں تیسرا عشرہ کہا جاتا ہے، اور یہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ کہلاتا ہے۔ کویسچن نمبر 70، اعتکاف کی کتنی اقسام ہے؟ اعتکاف کی 3 اقسام ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، جن میں واجب اعتکاف، سنت اعتکاف اور نفل اعتکاف شامل ہیں۔ جو رمضان المبارک میں اعتکاف کیا جاتا ہے یہ سنت اعتکاف میں آتا ہے۔ کویسچن نمبر 71، نماز تراویح کیا ہے؟ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ ویورز یہاں پر سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ اس کے بارے میں نوٹ کر لیں، یہ کویسچن انٹرویو میں ریپیٹ ہو سکتا ہے۔ سنت موقدہ ایسی سنت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل ادا کیا اور تاکید فرمائی، جس طرح فجر کی 2 سنت ہیں، اس کے بعد ظہر کی 4 سنت ہیں، اس کے بعد آپ آ جائیں مغرب کی 2 سنت ہیں، یا پھر اس کے بعد عشاء کی 4 فرض کے بعد جو 2 سنت ہیں۔ یہ موقدہ سنتیں ہیں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار مسلسل ادا کیا اور تاکید فرمائی۔ سنت غیر موقدہ ایسی سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ادا کی اور کبھی ادا نہیں کی۔ کویسچن نمبر 72، اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ویورز یہ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے، بہت سے پیپرز میں یہ ریپیٹ ہوا ہے۔ شرک کے بارے میں کویسچن آلموسٹ تقریباً 80% پیپرز میں ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ دین اسلام میں شرک کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اگر انسان شرک کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 65 پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، وارن کیا کہ اگر شرک کیا جائے گا تو شرک کے یہ نتائج ہوں گے۔ یہ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اور تم سے پہلے رسولوں کی طرف وحی بھیجی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ ویورز اگر آپ اس آیت کو سنیں، اس کو پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو میں اور آپ جو ہیں ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے شرک سے بچیں۔ شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل عزت دینے والی ذات، روزی دینے والی ذات، زندگی دینے والی ذات، رزق دینے والی ذات یہ اللہ کی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں جی رزق کوئی اور دیتا ہے یا رزق کوئی اور دے سکتا ہے، اولاد کوئی اور دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ، تو یہ شرک ہوگا۔ بیسٹ آف لک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کانسٹیبل پنجاب پولیس کا جو پیپر ہے 8 مارچ کا، اس کے پارٹ نمبر 4 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پارٹ نمبر 4 میں جتنے بھی اس کے انگلش کے MCQs رہ چکے ہیں وہ تمام کے تمام پارٹ 4 میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا جو پارٹ ہے، آنے والے جو پیپرز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔